बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इतवार के दिन 22 जून का ये दूसरा वीलॉग। इंतहाई अहम खबरें, ब्रेकिंग खबरें आ रही हैं, इसलिए वक्त वीलॉग आपके सामने रखना पड़ा। ईरान का बदला, तल अबीब, हैफा समेत 39 मुकामात पर इसराइल को मिसाइलों की बरसात में जवाब। 3 अहम इदारों समेत बखिए उधेड़ के रख दिए। अमेरिका का ईरान की तनसीबात पर हमला नाकाम। अमेरिका, इसराइल और ईरान के तीनों इदारों के मीडिया समेत तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने रखता हूँ। और बड़े अहम इंतहाई सवालात के ईरान पर अमेरिकी हमले में क्या मुस्लिम मुल्क अपने हवाई अड्डे देते रहे, और फॉक्स न्यूज़ के कुछ दावे भी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आखिर हमला क्यों किया 2 हफ्तों का टाइम देने के बावजूद, ब्लैकमेल कैसे हुआ, कौन से ऐसे सबूत लगे जिस पर ईरान पर हमला करना पड़ा। उम्मत मुस्लिमा में पुरस्रार खामोशी क्यों, नंबर 1 खामोश। किराए की फ़ौज के क्या डॉलर लगने लगे हैं, अस्करी टाउट अपने बंकरों में क्यों छुप गए हैं, अभी तक मजम्मत क्यों नहीं आई। तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं। जो सबसे पहले ये जो बड़ी खबर, अमेरिका के इस हमले की नाकामी और ईरान का बड़ा जवाब, और बड़ा ही तगड़ा और स्ट्रॉन्ग जवाब। आमतौर पर इसराइल में हमले से पहले सायरन बजाने का वक्त मिलता था, लेकिन आज ईरान के मिसाइल इतनी तेज़ी से आए कि ना कुछ सायरन बज सके, ना कोई वार्निंग हुई। और हैफा के शहरियों को इन हमलों का उस वक्त पता चला जब धमाकों की आवाज़ों के साथ बिल्डिंगें गिरना शुरू हुईं। दिफाई सिस्टम जो पहले से ही कमज़ोर नाकस हो चुका था, आज बिल्कुल जवाब दे गया। इसराइली शहरियों ने अपने मोबाइल से वीडियोज़ बनाकर लगाना शुरू कर दी। काबिज़ यहूदियों की बस्तियाँ उजड़ने के मंजर नज़र आ रहे हैं। तल अबीब पर, हैफा पर बड़ा शदीद किस्म का निशाना बनाया गया। ईरान ने बाकायदा नक्शा जारी किया। इसराइल के शाम में इन मिसाइलों का जो सबसे बड़ा हमला, दर्जनों की तादाद में ईरानी मिसाइल तल अबीब, हैफा में, यरूशलेम में इस वक्त कहर बन के टूट रहे हैं। और जो बड़ा हैफा में जो मिसाइल बिल्कुल आबादी के दरमियान में आके गिरा, और लोग अपनी छतों से ईरान के मिसाइल परिंदों की तरह उड़ते हुए इसराइल की तरफ जाते हुए अपने मोबाइल कैमरों में सेव कर रहे थे। इसराइली मीडिया ने कहा 10 बैलिस्टिक मिसाइल मुख्तलिफ मकामात पर लगे हैं, जिसमें से 5 जो है वो बराह रास्त दारुल हुकूमत तल अबीब में, और मिसाइल वार्निंग वाले इलाकों में 39 मकामात की इसराइल ने वार्निंग जारी की। वो नक्शा सामने आया, और ये हमले इतने शदीद थे कि इनकी गूंज उर्दन तक सुनाई दी। 30 मिसाइल इसराइल में गिरने की अभी मुकामात पर तफसीलात आ रही हैं। उर्दन में जो बाकायदा सायरन बजे, वहाँ उर्दन में भी इमरजेंसी लगा दी गई। इसराइल में तो इमरजेंसी लगती है। आज जो जोन बनाए गए थे इमरजेंसी के, वहाँ रॉकेट्स लॉन्ग रेंज सिस्टम वाले ईरान ने इसराइल पर मारे हैं। कतर, बहरीन, अरब अमारात, सऊदी अरब समेत तमाम जगहों पर इस वक्त इमरजेंसी के हालात हैं। ईरान ने लेकिन बड़ी अक्लमंदी की कि हमला सिर्फ इसराइल पे किया, किसी मुसलमान मुल्क पर हमला नहीं किया। अबनाए हरमस को, जो जहाज़ है, बहरी जहाज़ है, जो यहाँ से लेकर गुजरे हैं, उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा, और अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान किया कि जो करना है कर लो। उन्होंने जो करना था कर लिया, वो बुरी तरह नाकाम हो गए। अब एतराफ़ इसराइली मीडिया कह रहा है कि ईरान की एटमी तनसीबात हमारी सोच से ज़्यादा गहरी निकली। फ़र्दों की साइड जो है वो तबाह नहीं हुई, और ईरान ने अपने ताज़ा तरीन हमलों की जो तैयारी से ये सबूत दिया कि ये चारों अतराफ़ से इसराइल पर उनके हमले हुए। और इसराइल की मिलिट्री की तरफ से भी बयान आया कि फ़र्दों की जो न्यूक्लियर तनसीबात थी वो पिछले महीनों से खाली पड़ी थी। तमाम जोहरी साइट के जो यूरेनियम है वो महफूज मकाम पर मार्च में मुंतकिल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा धमकी दी कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा, लेकिन ईरान ने हमला कर दिया, और वो कह रहे हैं कि शुरू तुमने किया, ख़त्म हम करेंगे। ईरान ने इसराइल के शहरियों को भी आज पैगाम भेजा कि अब आप लोगों ने विक्टिम कार्ड नहीं खेलना कि हमारे साथ क्या हुआ। अमरीकी अवाम को भी पैगाम भेजा कि देख लें, आपके सामने सब कुछ मौजूद है, ये मामला हमने शुरू नहीं किया, हमारे पास दिफा का भी हक़ है, और हम हमले भी करेंगे। और इसमें आज शुमाली कोरिया की तरफ से ये पैगामात आ रहे हैं ईरान को एटमी मिसाइल देने पर। इसके साथ यमन के जो हौसी हैं वो भी कह रहे हैं कि अब हम इस जंग में शामिल हो चुके हैं, हम बहरे हिंद में वहाँ तमाम शिप्स पर मिसाइलों के हमले करेंगे। और ईरान ने आज अमेरिका की जो बहुत बड़ी चाल थी वो नाकाम की है। देखिए, अमेरिका ने जब हमला किया ईरान पर, तो अमेरिका ये उम्मीद कर रहा था कि ईरान इसके जवाब में मुसलमान किसी मुल्क पर मिलिट्री बेस पर हमला करेगा। एक दाना डाला गया था कि मुसलमान एक दफ़ा आपस में लड़ पड़े, अमेरिका साइड पे होकर तमाशा देखे ना। ईरान अगर सऊदी अरब, अरब अमारात, बहरीन या कतर किसी मुल्क पर भी हमला करता मिसाइल से, तो फिर उम्मत मुस्लिमा तकसीम हो जाती। ईरान ने अक्लमंदी की, और ये अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल पर, और वो कह रहे हैं हमले होंगे इसराइल पर, बार बार होंगे, सुबह दोपहर शाम होंगे, और इस वक्त वही हो रहा है। ईरान अपनी एटमी तनसीबात के हमलों की तमाम तफसीलात भी ले आया पब्लिक में, कि जो सबसे बड़ी इनकी साइट थी उसकी मुकम्मल तस्वीर जारी की। सैनिटरी फ्यूज कहाँ थे, पहाड़ों के बीच में बिल्डिंग की सपोर्ट के लिए 18,000 स्क्वायर फुट का बंकर, उसके साथ टनल की एंट्रेंस, उसके बाद सिक्योरिटी पैरामीटर्स, उनके गार्ड टावर, चेक पॉइंट्स, ये सब कुछ दुनिया के सामने रख दिया कि ये देखें, ये फोर्दो न्यूक्लियर साइट है जो ईरान के शहर कुम में वाक़ है। यहाँ पर सिर्फ सतही सतह का नुकसान हो जो आसानी से मुरम्मत किया जा सकता है।
ٹرمپ کے ان دعووں کی مکمل تردید کی کہ فوردو کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. انہوں نے ثبوت دیا کہ 90 میٹر زمین کی تہہ میں یہ سائٹ موجود ہے اور اس سائٹ میں جو B-2 طیارہ جو بسٹر بم کے ساتھ صلاحیت رکھتا ہے, آپ کو پتہ ہے MOP ہتھیار 13,000 کلو گرام کا بم جو کہ 60 میٹر کی کنکریٹ تک پہنچ کر اسے تباہ کر سکتا ہے, لیکن پہاڑوں میں ہونے کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوا. اگر یہ ہموار زمین ہوتی تو پھر یہ شاید 150 میٹر تک سے نقصان پہنچا سکتا تھا. ابھی جنگی ماہرین کی جو میں تمام خبریں سن رہا تھا بنکر بسٹر کے بارے میں کہ یہ عام طور پر مٹی چٹان کنکریٹ کو تو تباہ کر سکتا ہے زیر زمین, جس کے ساتھ لیزر گائیڈڈ سسٹم بھی ہے, جس کی وجہ سے عام طور پر اس کا نشانہ درستگی ہوتی ہے, لیکن اگر ذرا سی غلطی ہو تو یہ پھر ہدف میں پہنچنے سے پہلے ناکام ہو سکتا ہے. اب اس میں یہی توقع کی جا رہی ہے کہ ایران کے معاملے میں شاید یہی ہوا. فاکس نیوز نے تو بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا باقاعدہ اس دعوے کا مذاق بھی اڑایا کہ جو فوردو کی اور اصفہان کی سائٹ جو تباہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹ نکلا. اور شمالی اسرائیل کی کچھ تصاویر جو کہ کسی رینڈم ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جاری ہوئی تھی, ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھ کے کہتا رہا مشن مکمل کر لی ہے, اور گراؤنڈ پہ کیا ہوا اسے پتہ نہیں تھا, کیونکہ B-52 نے جو ہی بم پھینکا اس کے بعد دوڑ لگا دی. اور حالت یہ ہے طاقتور دنیا کے صدر کی انٹیلیجنس, خیر وہ اپنی نیشنل ڈائریکٹر تلسی گبارڈ جس نے انٹیلیجنس دی اس کا بھی مذاق اڑا رہا تھا. فوردو میں, ننتنز میں اور اصفہان میں آلودگی کے بھی کوئی آثار نہیں ہے جو اس حملے کی ناکامی ہے, ورنہ اس وقت آلودگی ہوتی ہے ہر جگہ. امریکی فضائی آپ کو پتہ حملے کے بعد ریڈیشن ڈیٹیکٹر انہوں نے چیک کیا, نیوکلیئر شعاؤں کو رجسٹر کرتے ہیں جو, تو ایران کی تنصیبات کے آس پاس رہنے والے شہریوں کو بھی وہاں سے ابھی تک منتقل ہی نہیں کیا گیا, جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حملہ ناکام ہے, ورنہ اس وقت سعودی عرب کی طرف سے سب سے پہلے وارننگ آتی. انہوں نے بھی کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اس کے بعد دیکھیں ایران کے جو فل فور حملے ہوئے, ورنہ اگر اتنی بڑی حملہ ہو اس کے بعد پوزیشن میں نہیں آ سکتے کہ امریکہ کو وہاں اپنے اسرائیل سے اپنے شہری شفٹ کرنے پڑے یونان اور سائپرس میں. اب دنیا کے ماہرین اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ جو 2 ہفتوں کا ٹرمپ نے ٹائم دیا, پھر اچانک کیا ہوا کہ 9ویں دن حملہ کر دیا. یہ تو کہہ رہے تھے ایران پہ حملہ نہیں کریں گے, جبکہ اس کی اپنا نائب صدر, اس کی اپنی کچن کیبنٹ, سب لوگ اسے منع کر رہے ہیں, امریکی عوام منع کر رہی ہے, میڈیا منع کر رہا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے. آخر ایسا ہوا کیا؟ امریکہ سے ہی پھر اس کا جواب آ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا سکینڈل جو ایلون مسک نے بھی حالیہ دنوں میں ٹویٹ کی, جس کی تحقیقات شروع ہوئی, یہ سکینڈل آپ کو پتہ ہے بچوں کے متعلق. ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایپسٹین سکینڈل کیس ہے, اور اس میں آپ کو پتہ ہے ویڈیوز ہیں. ایلون مسک نے کہا تھا کہ تمام ثبوت موجود ہے, اب وقت آ گیا کہ وہ سامنے رکھی جائے, اور وہ 2 ہفتے پہلے تک دھمکیاں لگا رہا تھا, بعد میں ذرا مجبور ہو کے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ گیا, لیکن وہ ویڈیوز اسرائیل کے پاس پہنچ گئیں. تو انہوں نے کہا اگر حملہ نہ ہوا تو یہ ویڈیوز مارکیٹ میں آ جائیں گی, صدارت بھی جائے گی, عمر بھر کی کمائی بھی جائے گی, اور جیل بھی اس عمر میں ہوگی. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید اس سے بلیک میل ہو گیا, ورنہ وہ شخص جو ماضی کے صدور, آپ کو یاد ہوگا براک اوباما کے بارے میں یہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیتا تھا کہ یہ ایک دن ایران پر حملہ کرے گا, اس نے نہیں کیا, لیکن اس نے خود حملہ کر دیا, جو جنگیں بند کروانے کے دعوے پر آیا تھا. اور اسے پتہ ہے کہ کانگریس کہہ رہی ہے غیر قانونی کام ہے, اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے, وار کرائم میں آتا ہے, اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے خلاف مواخذے کی کارروائی, عدم اعتماد جسے کہتے ہیں, امریکہ میں شروع ہونے والی ہے. اور جسے یہ پتہ ہو کہ مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہا ہے, وہ اتنا بڑا رسک کیوں لے گا؟ اب ویڈیوز کے آپ کو پتہ ہے بنیاد پر امریکہ میں جو صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو ٹیبل پر بلا کر صرف فیس سیونگ چاہتا تھا تاکہ اسرائیل کی اس بلیک میلنگ سے بھی بچ جائے اور حملہ بھی نہ کرنا پڑے, اور جو 2 سائٹیں تھیں وہ اسے بھی پتہ تھا کہ مارچ میں ایران خالی کر چکا ہے, وہاں پہ کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود اس نے حملہ کر کے اسرائیل کو صرف خوش کیا. اب یہ ویڈیوز نہ جائیں, ہر بات ماننے پر تیار تھا, تو ویڈیوز کا دیکھ لیں آپ حال, موبائل میں ویڈیوز ہوں جدھر بھی ہوں. یہ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے موبائل ویڈیوز پہ بڑے دھمکیاں لگا کے لوگوں سے پارٹیاں تک چھڑوائیں گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پتہ تھا ایران پہ حملہ نہ کیا تو پھر یا تو امریکہ کے اندر بھی 9/11 جیسا کوئی فالس فلیگ ہو سکتا ہے. اور ماضی میں آپ کو یاد ہے یہ الزام 9/11 کا کس پہ لگا؟ جو اس دن سارے چھٹی پر چلے گئے تھے. تو اس فالس فلیگ سے بچنے کا بھی الزام اب ظاہر چین اس پہ تو لگ نہیں سکتا تھا, اب ایران کو اس لیے نشانہ بنانا ضروری تھا اس کے لیے. اور ایران کو یہ سارے معاملات پتہ تھے, انہیں پتہ تھا کہ اس وقت جو ہے یہ جو بھی ان کی پروپیگنڈا ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا, اور اصل معاملہ فلسطین کی نسل کشی پر ہے جسے روکنے کی آپ کو پتہ ہے کوشش تھی, اور ایران وہی کوشش کر رہا ہے. اور امریکہ نے یہ حملہ کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری. ایک تو دیکھیں دنیا بھر میں ڈیپ سٹیٹ صہیونی ریاست جو ان کے حامی ہیں, اب ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ آپ کو مزے کی بات ہو, اب روس اس کا بدلہ یوکرین میں تباہی پھیر کے لے گا. وہ صہیونیوں کا سب سے بڑا سپورٹو ملک ہے. روس وہاں قبضہ کر لے گا اپنا اس میں. اور ابھی براہ راست تو وہ دیکھیں ایران اسرائیل کی جنگ میں روس کیوں مدد نہیں کر رہا, آپ سوچ رہے ہیں اب تک کیوں نہیں سامنے آیا. اسرائیل میں 13 سے 15 لاکھ لوگ ایسے رہتے ہیں, 20% آبادی, جو روس یا سابق سوویت یونین سے ہے, تو روس کو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے, اسی لیے وہ یوکرین پہ ہاتھ سیدھا کرتے ہیں. اب پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو یہ چیز سمجھ آ گئی. 3 چیزیں. ایک, رجیم چینج آپریشن پاکستان میں کیوں ہوا,
عمران خان کی حکومت کی گرائی، خان کیوں جیل میں. دوسرا بدنیت بد کردار لوگ جس کام میں ہاتھ ڈالیں اس میں تباہی و بربادی ہوتی ہے. کرائے کی بندوقیں، آپ کو پتہ ہے ابھی گھنٹوں میں آپ کے سامنے 24 گھنٹوں کے اندر کی ضلالت ہوئی، 24 گھنٹوں کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا. اب نوبل انعام دینے جا رہے تھے. اور تیسرا ایبسولوٹلی ناٹ کہنا کتنا مشکل ہے. ایٹمی قوت کے ساتھ مردانہ قوت بھی ضروری ہے. یہ صرف مردوں کا کام ہے، ورنہ ایٹم بم کوئی بھی بنا لیتا ہے. ایران کے پاس ایٹم بم موجود نہیں تھا، پوری دنیا کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے. جبکہ ایک طرف 57 اسلامی ممالک کی جرت نہیں کہ 11 خرب کے ذخائر رکھنے والے نامرد ہو چکے ہیں. اسلامی ممالک کہتے ہیں نا کہ منافقت دیکھیں کہ ابھی ترکی میں OIC کا ایک اجلاس تھا، اس میں سارے جو بیٹھنے والے لوگ جو امریکہ کی مذمت اسرائیل کی مذمت کر رہے تھے، یہ وہ تمام ممالک ہیں جن کی فضائی حدود امریکہ نے استعمال کر کے ایران پہ بم مارے. اور کسی ایک کی بھی جرت نہیں تھی وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا یہ خان ہی تھا. یہ وہ تمام ممالک ہیں جن کے شہروں کے اندر امریکہ کی ملٹری بیسز موجود ہیں، جہاں سے جہاز اڑ کے حملے بھی کرتے ہیں. اب ان سے بڑا منافق کون ہوگا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو امن انعام جو نوبل پرائز کا وہ نامزد کر رہے ہیں. واحد اسلامی ایٹمی ملک پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے کہ 24 گھنٹے نہیں گزرے اور امریکہ نے ایران پہ بم مار دیے. اور اب تو ان کے لیے بڑا مسئلہ یہ بھی شروع ہوگا، ایران کے معاملے پر متفق ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے کیوں تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو خیر ان کو بھی چونا لگا دیا ہے، اب نہ یہ ادھر گئے نہ ادھر گئے. پاکستانی عوام میں ان کی جو مخالفت ہے دیکھیں وہ بڑھے گی. بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد تو انہیں لگا مقبولیت بڑھ گئی، وہ ساری مقبولیت بڑھ گئی. اب سخت دباؤ ادارے کے اندر سے بھی آئے گا کہ آپ کھل کے امریکہ کی مذمت کریں جو پہلے نہیں کرتے تھے. اور یہ قدرت کا اصول ہے، جتنا مرضی آپ عروج پہ چلے جائیں، طاقت کے جس مرضی لیول پہ پہنچے نیچے تو آنا ہے. عروج تو صرف اللہ کی ذات کو ہے. ان کے تو منصوبے یہی نا 27ویں ترمیم کے بعد تاحیات صدر بن جائے. اب وہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا. نون لیگ کے لیڈرز نے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ جسے آپ چارہ ڈال رہے ہیں وہ کھائے گا بھی اور دلتی بھی مارے گا، اور وہی ہوا ان کے ساتھ. اب اسلامی ممالک کی دیکھیں یہ بڑے بڑے جو فنیر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ایسے اعلان کر رہے ہوتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، پتہ نہیں کتنے طاقتور ہیں. تو یہ بردگان صاحب ہے، محمد بن سلمان صاحب وغیرہ وغیرہ، ایک بھی جرت نہیں کر سکا ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ایک بھی. ابھی تو ایران تفتیش کر رہا ہے کہ یہ حملہ جو ان پر ہوا کس ملک کے ہوائی اڈے سے ہوا، کہاں سے جہاز اڑے، کہاں سے محفوظ پہنچ گئے. ابھی تو ان کے سامنے 4 مقامات سامنے ہیں. ایک تو قطر کا الحدید ایئر بیس ہے، دوسرا سعودی عرب کا پرنس سلطان ہے، تیسرا عرب امارات کا الدفرہ، اور چوتھا ڈیاگو گارسیا ہے. فی الحال آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو ایک اور اہم چیز. وہاں ڈیاگو گارسیا سے طویل راستہ ہے، B-52 لمبی پرواز کے قابل ہیں، اور خفیہ اسٹریٹجک آپریشن وہ ہوتے ہیں عرب امارات سے. ماضی میں امریکہ نے سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس سے بھی دفاعی کارروائیاں کی ہیں، اور جو قطر کا ایئر بیس ہے وہ مڈل ایسٹ میں آپ کو پتہ ہے B-52 بمباری کے لیے بڑا موضوع ہے. اب ایک دفعہ ایران کو یہ معلومات مل گئی تو پھر شامت تو آئے گی. اب اس میں جو بڑی خطرناک قسم کی خبر آ رہی ہے کہ ایران کو دھوکہ دینے کے لیے فاکس نیوز نے کہا کہ امریکہ نے جو بمبار طیارے تھے وہ پہلے مغرب سے بھیجے، پیسیفک سائڈ سے. اصل جو طیارے جو مشرق سے آئے جنہوں نے بمباری کی، اب ایران کے مشرق میں اور جنوب مشرق میں آپ دیکھیں تو 4 ہی مقامات ایسے آتے ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ڈیاگو گارسیا بحیرہ ہند میں، یہ امریکہ کا بڑا اہم اڈا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ لمبے فاصلے کے آپریشن کے لیے یہاں سے ایران کا تقریباً 3000 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. دوسرا افغانستان، اب ظاہر ہے وہاں مکمل افغان کنٹرول ہے تو امریکی میرے خیال وہاں سے نکل چکے ہیں، آپریشن کا امکان کم ہے. پھر خلیج عمان میں اگر عرب درمیان میں امریکہ جو طیارہ بردار جہاز رکھے بڑا فریگیٹ ٹائپ تو وہاں سے اڑ سکتا ہے، لیکن بڑا کیریئر مشرقی ایران کے پاس کوئی موجود نہیں تھا، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن چوتھی جو بڑی خطرناک خبر ہے وہ ماضی کے شمسی نور خان ایئر بیس ماضی میں امریکہ استعمال کرتا رہا ہے. اب اگر یہ ممکنہ لانچنگ پوائنٹ ہوا تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا. میں تو دوبارہ ایران کی عقلمندی کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس سازشوں کو ناکام کیا، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی صورت میں اسلام کو نقصان نہیں پہنچے. ایران مقدم نہیں ہے، اسلام مقدم ہے، ورنہ خود غرضی کرتے اور بدلہ لیتے تو پہلے سعودی عرب، عرب امارات، قطر یہاں پہ ان کی بیسس پہ حملہ کرتے. اور امریکہ نے جان بوجھ کے احساسے سعودی عرب میں جمع کرے ایران حملہ، اس کے بعد ان کو موقع ملے. لیکن یہ بات انہیں سمجھ آ گئی جو حافظ صاحب کو نہیں آئی. قرآن کے آپ کو پتہ ہے حفظ کرنے والے قرآن کی آیت پڑھیں اگر کہ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا اکٹھا ہونے کا. حدیث شریف ہے مومن ایک جسم کی مانند ہے، ایک جگہ درد ہو تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں واضح انداز میں کہا اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. اب یہ پتہ نہیں حفظ کرتے وقت یہ آیت پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں یا جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ ماضی میں دیکھیں جب بھی امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تو اس وقت عراق خاموش بیٹھ کے دیکھتا رہا. پھر عراق کی باری آئی تو لیبیا والے خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے. اس کے بعد پھر لیبیا کی باری آئی تو شام کے لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے. پھر شام کی باری آئی تو لبنان والے مزے لیتے رہے، خاموشی سے دیکھتے رہے، تماشا دیکھتے رہے. اور پھر لبنان کی باری آئی تو ایران والوں نے ہلکی پھلکی مدد کی. آج ایران کی باری ہے تو اب پاکستان میں ہمارے طاقتور لوگ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، اپنے بنکروں میں محفوظ ہیں، مزے لے رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کرائے کی بندوقیں کب ضرورت پڑی.
کہ شاید ہماری کبھی باری نہیں آئے گی، لیکن وہ شیور مرغیوں کو ڈربے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کی باری تب آتی ہے جو ہی کسائی کی نظر پڑتی ہے. کسائی کی نظر پہلے سے پڑی ہوئی ہے، اور چھری بھی تیز ہے، اب وہ صرف موقع کا انتظار ہے 4-5 کے بعد اس کی باری. تو یہ انہیں سوچنا چاہیے، انہیں اس وقت فی الفور آپس میں رابطے کرنے چاہیے، اور سب سے پہلے ان کو میرے خیال میں یقین کرنا ڈالا جیل کا دروازہ کھول کے عمران خان کو بٹھا کے سلامتی کونسل کی میٹنگ کرنی چاہیے، اور اس میں فوراً یہ معاملہ رکھنا چاہیے کہ اس کو ہم پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اور کیا کرے گا. یہ بڑا اہم معاملہ ان کے لیے ہوگا کہ ان کے بیانات کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے کہ پھر بھی چلے ایٹمی طاقت تو ہے. تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوگا. اللہ کرے انہیں عقل آئے، ہدایت آئے، اور ادھر جو ایران کے معاملات ہیں وہ بھی اللہ ان پر، امت مسلمہ پر سب پر رحم کرے. جنگ نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ جو اسرائیل میں بھی لوگ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں ہمارے، یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. غزہ میں جس طرح معصوم لوگ جو ہے وہ جنگوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی ہم لوگ دکھ کرتے ہیں. جن لوگوں کا جنگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، عام لوگوں کا جنگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ نہیں جانتے کہ کس کی پالیسی ہے، کس کا بارود اور بم بارود تو دیکھتا نہیں، نہ مذہب دیکھتا ہے، نہ مسلک دیکھتا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے سب کو ساتھ لے کے جاتا ہے. تو اللہ کرے یہ امن و امان کے ساتھ یہ معاملات حل ہوں، اور جو بے گناہ لوگ ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی، ان سب لوگوں کی اللہ تعالیٰ جان محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.